बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुद से खुदा तक, शक और अकीदा। शक सवाल है, ये खुद कुछ नहीं है, ये हमेशा किसी शे का है। जब ये पैदा हुआ हरकत में है तो नफ्स किसी मामले में जो दरपेश है तंगी का शिकार है। शक किसी भी मामले में नफ्स की रजामंदी पूरी ना होने का एक एहसास है। इसकी जड़ बेचैनी में है। हर इत्मीनान पैदा होने से पहले शक की खोक में पलता है, इसलिए शक हर शे में से है। शक से ख्याल में जो रंग पैदा होता है वो बदगुमानी का है, बुरा समझा जाता है मगर है नहीं। शक एक बचाव है जिसे नफ्स अपने मालो असबाब, जान और रिश्तों का और खुद से जुड़ी हर शे की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर। बदकिस्मती से माशरे में शक को मनफी जाविया या एहसास समझा जाता है, जबकि अपनी असल में हरगिज़ मनफी या मस्बत नहीं है। ये तो एक एहसास है जो किसी भी खोटे खोखरे से अलग करके दिखाने की सलाहियत से मालामाल है। ये तो मनफी एहसास को मस्बत एहसास से अलग करके खोजने और देखने की ज़बरदस्त अहलियत का नाम है। बिलाशुबा इसका गलत या दुरुस्त इस्तेमाल ही इसके मालिक की ज़हनी सेहत का पता है। ये एक कुत्ते की मानद है जिसे पटे से बांधे रखना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने से इसे खोल कर आज़ाद करना दानाई है, ताकि ये जो सूंघ रहा है इसे परख आए और वेरीफाई कर आए। हर वक्त इसे बांध कर रखने की कोशिश को हुस्न ज़न कहते हैं, जो अपनी हद से अगर बड़ा हुआ हो तो धोखा और फरेब खाता है। जिन लोगों को अक्सर उनकी ज़िंदगी में लोग धोखा देने पर कामयाब हो जाते हैं, वो हर वक्त के हुस्न ज़न का शिकार होते हैं। नफ्स की तरबियत होनी चाहिए कि हर शे पर शक करे, इसे परखे, तोले, अच्छी तरह छान फटक कर देखे। ऐसा नफ्स हर शे पर सवाल उठाने वाला होता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये किसी शे पर आंख बंद करके एतबार करने को तैयार नहीं होता। इसे हर हाल में हकीकत तक, सच तक पहुंचना होता है, और सच तक पहुंचने का रास्ता शक है, क्योंकि शक सवाल है, इसमें जवाब छुपा होता है। जब भी शक को दबाया जाए, इसके एहसास को नज़रअंदाज किया जाए, धोखा अपने वार करने में कामयाब होगा। इसके दुरुस्त इस्तेमाल का फ़न नायाब है, क्योंकि इसको दुरुस्त तौर पर जानने वाले माहिर खाल है। नापुख्ता शक गलत सवाल की पैदाइश का जिम्मेदार होता है। गलत सवाल, बेमौका सवाल नफ्स की जाहिलियत का सरेआम ऐलान होता है। इस खदशे से लरज़ता नफ्स शक के इजहार में और सवाल की रोनमाई से शर्म खाता है। जो नफ्स अपने शक में तजर्बा कार है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। जब भी सवाल उठता है, आम इल्म लीगल लौटता है। आलिम का शक इल्म है और जाहिल का शक जहालत है। जो ढूंढता चाहता है, जिसको तलाश करता है, फाइंड करना है, वो सवाल करेगा। हर शक, हर सवाल की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तलाश है। इस झंझट से जान छुड़ाने के लिए नफ्स धोखे को पसंद करता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो डेटा कॉपी करने को तरजीह देता है, दूसरों की नकाली करना इसका इसीलिए शार है। ये बहुत बड़ा ग्लोनिंग एजेंट बन जाता है। दूसरों के अफकार, ख्यालात और नज़रियात को कॉपी करना और इन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू करना इसके लिए सहल है। हमारा नफ्स दूसरों के इल्म से बड़ा पड़ा है। शक हर शे पर, हत्ता कि खुद पर भी शक नफ्स की सफाई करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इससे जहन, माइंड क्लियर होने लगता है। लोग सारी ज़िंदगी किसी गलत नज़रिए पर इसलिए कायम रह जाते हैं क्योंकि वो खुद पर शक नहीं करते, खुद से सवाल करने की इन्हें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में खो गई और वो ख्याल करते हैं कि बेशक वो अच्छे काम कर रहे हैं। मुशाहदा करें खालिक़े कायनात ने किन लोगों के से खिताब किया। शक दिमाग को चाको चौबंद करता है, हल्का फुल्का कर देता है। ज़हन मैदा नहीं कि जो इसमें ठोंसा जाए इसे हजम करने में लगा रहे। ये ज़हन है, इसे इस बात का अगर एहसास हो जाए इसका काम सिर्फ डेटा कॉपी करके आगे ट्रांसफ़र या प्रोजेक्ट करना ही नहीं बल्कि इसकी असलियत तक पहुंचना भी है, तो मैं बेपनाह खुद एतमादी का ज़हूर होता हूँ। ये इसमें नई उमंग व तरंग पैदा कर देता है।
شک کو دبانے کے لیے ذہن پر سب سے بڑا ہتھیار عقیدت یقین کا استعمال ہوتا ہے۔ اندھا یقین شک کا دشمن ہے اور اندھی عقیدت سے علم تک رسائی مسدود ہوتی ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جب نشانے پر جا لگے تو انتہائی تعلیم یافتہ لوگ خود سے انتہائی کم تعلیم یافتہ روحانیت کے نام نہاد دعوے داروں کے قدموں میں بڑے فخر سے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا عقیدت کیا ہے؟ جس شے کا انسان کو علم نہیں، جسے اس نے دیکھا نہیں یا جو وہ جانتا نہیں، اس کو کسی بھی وجہ سے متاثر ہو کر سچ مان لینا عقیدت ہے۔ عقیدت یقین ہمیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی جڑ خوف میں پیوست دکھائی دیتی ہے۔ ایک بہت بھیانک غلط فہمی جو کہ لا علمی کا شاخسانہ ہے وہ یہ کہ لوگ ایمان کو عقیدت کی نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب سرنڈر کر دینا ہے، ایمان اطاعت ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ خدا پر مکمل یقین رکھنے کے باوجود شرک سمیت ہر قسم کی برائی میں دیدہ دلیر ہوتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ انسان نے اس بات کو مان لیا کہ سرنڈر کر دیا، اللہ ایک ہے، ہم سب اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یہ ہو گیا ایمان بالغیب۔ یہاں سے اب انسان کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، سو اللہ انہیں ضرور معلوم کرے گا جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ بات بڑی نازک ہے، غور کی التجا ہے، پوری توجہ سے مشاہدہ کریں۔ ہندو کے ہزاروں لاکھوں خدا ہیں، وہ خود ساختہ بھگوانوں دیوی دیوتاؤں کے ہجوم میں گرے ہوئے ہیں۔ عیسائیت حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر گمراہی کی دلدل میں دھسی ہے۔ یہودیت کا تو ذکر ہی کیا کرنا، بدھ مت عزیز کی انتہائیوں پر کھڑا ہے، 85 سے زیادہ خود ساختہ الہامی کتابوں کے بوجھ تلے دبا ہے۔ سب سے مشکل ترین یا تو راہ بدوں کی ہے یا تو راہ کے دوران 3 قدم چل کر زمین پر چت لیٹ کر ماتھا ٹیکتا ہے، پھر اگلے 3 قدم چلتا ہے۔ لوگوں کو کلہاڑا پہنچتے پہنچتے کئی سال بھی لگ جاتے ہیں، راستوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، راستوں میں ہی دفنا دیے جاتے ہیں۔ بے یقینی کے اس بے قرار سمندر کے عین بیچوں بیچ خالق کائنات نے ایک حسین جزیرہ نمودار کر دیا جہاں مسلمانوں کو پناہ مل گئی۔ ایسی زبردست ٹپ دے دی کہ ہزاروں لاکھوں خداؤں میں بھی ڈھونڈتے نہ پھرو، الٹے لٹک لٹک کر، کبھی سربنوئیں منڈوا کر، اذیتوں کے عقوبت گدوں میں پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈتے نہ پھرو، دیکھو میں تمہارے کتنے قریب آ گیا ہوں، میں ہزاروں لاکھوں میں نہیں ہوں، میں تو ایک ہوں۔ اس نے کتنا بڑا شارٹ کٹ رستہ بنا دیا، وہ بھی سیدھا صاف پکا۔ اتنی کتابوں کی اس نے ایک کتاب کر دی، رسول کو آخری کر دیا، ہر شے اس نے صاف بتا دی، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ باقی ساری دنیا سے حجاب میں ہو گیا، مسلمان پر آشکار ہو گیا۔ اسے اسلام سے، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد سے اس قدر محبت ہوئی کہ اسے اعلان کر دیا، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو میں اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محبت کیوں نہ ہو، اعلان وہ کیوں نہ کرے، جب اس نے اتنی آسانی دے دی، اتنا بڑا شارٹ کٹ بتا دیا، اب وہ بے وقوفوں کو قبول کیوں کرے، پاگل کی کیوں سنے؟ اگر کوئی پتہ بتانے والا مسافر کو صاف اور شارٹ کٹ رستہ بتا دے، دکھا بھی دے، مگر اس کے باوجود وہ مسافر ٹیڑھے رستوں پر سفر کرنے کو لپکے تو اسے پاگل نہیں تو اور کیا کہنا ہے؟ تمام دوسری شریعتیں، تمام دوسرے مذاہب جو اسلام کے سوا تھے، اس نے سارے ایکسائڈ کر دیے۔ غیر مسلموں کے چہرے دیکھے صاف پتہ چلتا ہے کہ گمشدہ قافلے کے مسافر ہیں۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا اس رحیم کریم کی اس بے پناہ محبت کے جواب میں؟ ہم نے کیا سلوک کیا؟ ہم نے اس عقیدت، ایمان اور یقین کا ملبوس پہنا کر اسے رسم و رواج کے بہت گدھے میں سجا لیا۔ کتنے ہیں جنہوں نے اس ایک خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، کیا ہم سے ایک خدا بھی نہ ڈھونڈا گیا؟ روز قیامت اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کرنے کی زحمت کی کہ ہمارے خیالوں میں جو رب بستا ہے کیا وہ وہی رب ہے جو اللہ ہے؟ کیا ہم اپنے اصل رب کو جانتے ہیں؟ ہم نے اس ایمان کو، اس مسلمانی کو میراث سمجھ لیا، اسے اپنا حق مان لیا اور خدا کی پہچان سے منہ موڑ لیا۔ یہاں تک پہنچ کر 2 راہیں جدا ہوتی صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی راہ کے مسافر وہ لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں جنت ہے،
جن کو خدا کا نہیں موت کا، قبر کا اور جہنم کا ڈر ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ کوئی سوال نہیں کہ خدا کی پہچان کیوں ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو پوج رہے ہیں، 5 نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اور بس ٹینشن ختم، آگے اللہ جانے اس کا کام جانے۔ بالکل ٹھیک ہے، آسان سا رستہ ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں پائی جاتی، نہ ہی کوئی تردد ہے، مگر ہمت اس میں بے پناہ درکار ہے۔ کیا ایسے لوگ اپنی خواہشات نفس کو جانے پہچانے بغیر ان پر حاکم و نگراں رہ پاتے ہیں؟ کیا صرف مذہب کی مدد سے انسان ایک پاکیزہ اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کوئی خال ایسا خوش نصیب نکلتا ہے، کوئی لاکھوں میں ایک جو مذہب پر بغیر تزکیہ نفس کے عمل پیرا بھی ہو اور جبلتیوں پر حاکم بھی ہو، جس کی فطرت ہی سعید و خوش نصیب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی صرف مذہب تک ہی رہنا چاہتا ہے تو ہرگز کوئی حرج نہیں، جنت تو اللہ کی رحمت کے طفیل ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم سب اللہ کے رحم اور کرم کے محتاج ہیں، اللہ بادشاہ ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن تلاش خدا سے بے نیاز صرف اور صرف مذہبی زندگی گزارنا اور خدا کی پہچان سے گریزاں رہنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جواہ ہے۔ صرف عبادت سے اللہ کو قائل کرنا بہت بڑا رزق ہے۔ کیا میں روز قیامت اس حال کو پہنچوں کہ عبادت کی اور ثوابوں کے بڑے بڑے گٹھرے میرے سر پر ہوں، مگر میرا سینہ شہوات نفسیات سے بھرا ہوا ہو اور میرے اعمال نامے میں مخلوق خدا ان گنت انصاف طلب مقدمات کا اندراج ہو؟ میں کیسے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اطمینان تو ایک بھیانک غلطی ہے۔ میں خود کو جانے بغیر، اپنے رب کو پہچانے بغیر، سچ کو پائے بغیر مر جانے کا شوق بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں روز محشر خسارے میں جا نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس دوسری کوئی زندگی بھی نہیں ہوگی، اسے جی کر کفارہ ادا کر لوں گا۔ اس لیے مجھے اپنے عقیدے پر شک کرنا ہے، مجھے اپنے یقین کو بے یقینی کی آنکھ سے دیکھنا ہے۔ میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن کیا واقعی میں جانتا ہوں کہ خدا ایک ہے؟ اسے پہچاننے کے لیے مجھے خود کو جاننا پڑے گا، اور خود کو جاننے کے لیے مجھے خود پر شک کرنا پڑے گا۔ میں اپنے نفس پر اعتبار نہیں کر سکتا، کہیں میں نے اپنے گرد مفروضوں کی دیواریں تو کھڑی نہیں کر رکھی۔ مجھے خود سمیت اس دنیا میں موجود ہر شے کو شک کی نظر سے دیکھنا ہوگا تاکہ میں اس عظیم سچ تک پہنچ سکوں جس کے لیے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری زندگی میں ہر آنے والی سانس، ہر آنے والے نئے دن کا سورج اس بات کا اعلان ہے کہ میرا خالق، میرا کریٹر مجھ سے ہرگز مایوس نہیں، وہ میرا انتظار کرتا ہے۔ شک کی نظر وہ نہیں جو سمجھی جاتی ہے۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ شک منفی یا مثبت نہیں ہے۔ اپنے عقائد اور اپنے یقین کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا انتہائی ضروری ہے، تاہم حقائق لغوات سے الگ ہو جائیں۔ ان صفحات کے ساتھ ساتھ چلتے رہنے سے آپ اس نظر تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی نفس کا تعارف جاری ہے، ابھی نظروں کا اور راستوں کا ذکر ذرا دور ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔